तिलकल कुरा, ये बस्तियाँ, अब ये जो बस्तियां हैं ये इन 5 कौमों की बस्तियां हैं। नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, हम बयान करते हैं आपसे उनकी कुछ खबरें। आपसे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे हम बयान करते हैं, आपको हम सुनाते हैं उनकी कुछ खबरें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डेली कुरान क्लास में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आराफ, पारा नंबर 9, आयत नंबर 100। लफ्ज़ी तर्जमा समात कीजिएगा। आवालम, क्या ना, यहदी वाज़े हुई, लिल्लज़ीना, उन लोगों पर जो यरिसूना वारिस बने, अल अर्दा, ज़मीन के, मिम बादी, से बाद, अहलिहा, इसके असली मालिकों के, आन के, लौ नशाउ, अगर हम चाहें, असबनाहुम, तो सज़ा दें उन्हें, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब, व नतबाउ, और मोहर लगा दें, अला पर, कुलूबिहिम, उनके दिलों, फ़हुम, ताकि वो, ला यस्माऊन, कुछ सुन ही ना सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आयत मुबारका का रबते आयात ये है, अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ़ कौमों का, गुज़श्ता कौमों का ज़िक्र फरमाया। कौम नूह का ज़िक्र हुआ, कौम समूद का ज़िक्र हुआ, कौम मदियन का ज़िक्र हुआ। इन गुमराह कौमों का ज़िक्र और इनके इलाकों पर जो अज़ाब आया, उस अज़ाब के ज़िक्र के बाद अल्लाह करीम ने इस ज़िक्र की हिकमत बयान फरमाई। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने ये ज़िक्र किया क्यों है, तुम्हें ये ज़िक्र क्यों सुनाया है। आयत के जो मुखातबीन हैं वो हैं अहलियान मक्का, अहलियान अरब। अरब की सरजमीन पर बसने वालों को मुखातब करके कहा जा रहा है कि ए सरजमीन अरब पर बसने वालों, हमने तुम्हें पिछली कौमों के वाक़यात सुनाए हैं और पिछली कौमों के गुनाहों की दास्तानें सुनाई हैं, उनके जराइम, उनके मासी और उनकी हट धर्मियाँ और ख़िलाफ़ वर्जियाँ हमने बयान फरमाई हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, इन कौमों की तरफ बड़े बड़े जलीलुल क़द्र पैगम्बर आए और उन्होंने आकर अपनी कौमों को तबलीग़ की, अपनी कौमों को वाज़ व नसीहत किया, अपनी कौमों तक अल्लाह ताला के अहकामात पहुँचाए, मगर उन्होंने क्या किया, पैगम्बरों की नाफरमानी की। अब आयत मुबारका देखिएगा, आपको समझ आएगी। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्दा मिन बादी अहलिहा, क्या ये हकीकत वाज़े ना हुई इन लोगों पर जो वारिस बने ज़मीन के, उसके असली मालिकों की तबाही के बाद, उसके असली मालिकों पर अज़ाब के आ जाने के बाद, ज़मीन पर इस वक्त जो लोग आबाद हैं ये वारिस बने हैं पहले मालिकों के। जो इस ज़मीन के पहले मालिक थे वो ज़मीन से चले गए, उनको तबाह व बर्बाद कर दिया गया, उनको मलिया मेट कर दिया गया, उनको खाको खाकस्तर कर दिया गया, ज़मीन से उनका सफाया कर दिया गया और अब लाकर इन्हें आबाद कर दिया गया। जो लोग अब ज़मीन पर आबाद हैं इन्हें आबाद कर दिया गया। क्या ये हकीकत वाज़े ना हुई इन लोगों पर जो अब वारिस हैं, जो अब आबाद हैं ज़मीन पर पहले लोगों के चले जाने के बाद। अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिजुनूबिहिम, कि अगर हम चाहें तो सज़ा दें उन्हें उनके गुनाहों की वजह से। अब यहाँ बहुत बड़ी एक हकीकत वाज़े हो गई। अल्लाह करीम ने पिछली दास्तान क्यों बयान फरमाई। अल्लाह पाक फरमाता है, ए सरज़मीन अरब पर बसने वालों, तुम्हें ये बात, तुम्हें ये हकीकत समझाने के लिए कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी कुव्वत है कि अगर हम चाहें तो हम उन्हें उनके गुनाहों की वजह से सज़ा दें।
یعنی ہم سزا دے سکتے ہیں، کسی کو پکڑنا چاہیں ہم پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو قوم نوح کے واقعے کو، یاد کرو قوم سمود کے واقعے کو، یاد کرو قوم مدین کے واقعے کو۔ پچھلی آیات کے اندر کل 5 مختلف قوموں کا ذکر ہوا۔ قوم نوح کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، قوم ہود کا ذکر ہوا، قوم لوط کا ذکر ہوا اور قوم شعیب کا ذکر ہوا۔ تو اللہ کریم نے مختلف 5 قوموں کے ذکر کے بعد ان قوموں کے ذکر کی حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے تمہیں یہ واقعات سنائے کیوں ہیں؟ اس لیے سنائے ہیں کہ تمہیں یہ بات سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت کتنی مضبوط ہے۔ اور اگر ان ساری قوموں کے حالات بتا دیے جانے کے بعد اگر اب بھی یہ اپنی حالت پر غور نہیں کر رہے، اپنے آپ کو نہیں سدھار رہے، اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب بھی اگر یہ نافرمانی کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکیں۔ یعنی ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں، اس طرح مہر لگا دیں گے کہ انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دے گا، انہیں کچھ سجھائی ہی نہیں دے گا۔ ایک وقت ہے، ایک ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک مہلت ہے، جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر دلوں کے اوپر مہر لگ جائے گی، پھر کچھ سنائی ہی نہیں دے گا، پھر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف عذاب ہوگا۔ یعنی اتنے واضح واقعات، اتنے واضح اشارے مل جانے کے بعد اور اتنی واضح ہدایت مل جانے کے بعد اگر اب بھی یہ اپنی اسی کفر کی روش پر، اپنی کفر کی ڈگر پر برقرار ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مہر لگ جائے گی۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے گا، تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، اللہ پاک فرماتا ہے تل کا یہ القرا بستیاں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ سے، من انبائہا ان کی کچھ خبریں، وَلَقَدْ اور بے شک، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، فما اور نہ، کانوا لیؤمنوا ہوا یہ کہ ایمان لاتے، بیما اس پر جس کو کذبو جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یتبع مہر لگا دیتا ہے اللہ علی پر، قلوبی دلوں، الکافرین کافروں کے۔ معزز ناظرین کرام، ما قبل آیات کے اندر 5 مختلف قوموں کا ذکر گزرا ہے جو آپ پچھلی آیات کے اندر سن کے آئے، قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب۔ یہ 5 مختلف قومیں تھیں، ایک بار پھر سن لیجئے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ بستیاں، اب یہ جو بستیاں ہیں یہ ان 5 قوموں کی بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائہا ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی کچھ خبریں۔ آپ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ہم بیان کرتے ہیں، آپ کو ہم سناتے ہیں ان کی کچھ خبریں، ان مختلف 5 بستیوں کی خبریں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وہ کیا خبریں ہیں؟ بہت بڑی مین خبر یہ ہے کہ بے شک آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ یہ سارے رسول آئے اور یوں ہی نہیں آئے، خالی ہاتھ نہیں آئے، اپنے ساتھ روشن واضح نشانیاں لے کر آئے، واضح دلیلیں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، کمالات لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے، اللہ رب العالمین کی جانب سے مخلوق خدا کے لیے پیغامات لے کر آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل،
اب یہ ایک بڑا خاص جملہ ہے، اس کو بہت زیادہ سمجھنا پڑے گا۔ اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نہ ہوا یہ کہ وہ ایمان لاتے، نہ ہوا یہ کہ وہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے۔ اب اس سے پہلے کا مطلب کیا ہے، یہ آپ نے سمجھنے کی اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر ان قوموں کو، ان لوگوں کو، ان بستیوں کے رہنے والوں کو اگر اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دے دیتا، یعنی عذاب دکھائے جانے کے بعد، عذاب میں مبتلا کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر انہیں سیکنڈ لائف دیتا، اسی جہان کے اندر، اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں پھر زندہ کرتا، تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے اس پر جس کو وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یعنی اسی دنیا کے اندر اگر ان کو ایک اور چانس دے دیا جاتا، ایک اور چانس وہ اویل کر لیتے، دوسری زندگی ان کو دی جاتی اسی دنیا کے اندر۔ ایک دوسری زندگی ہے جو کہ آخرت کی زندگی ہے، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، وہ لافانی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی جہان کے اندر اگر ان کو دوسری زندگی بھی دے دی جاتی، اسی دنیا کے اندر اگر ان کو دوسری زندگی بھی دے دی جاتی، دوسری بار بھی جینے کا موقع دے دیا جاتا، اللہ پاک فرماتا یہ تب بھی ایمان نہ لاتے اس پر جس کو یہ پہلے، اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے، پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ اتنے ہٹ دھرم ہیں، اتنے ضدی ہیں، اتنے یہ اپنی ڈگر کے اوپر پکے ہیں، پختہ ہیں، مصر ہیں، یہ نہ لاتے ایمان۔ اب آگے دیکھیے گا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ اللہ پاک کے پاس پھر ان کا علاج کیا ہے، ان ہٹ دھرم لوگوں کا، ان ضدی لوگوں کا، ان کفر کے اوپر ڈٹ جانے والوں اور اصرار کرنے والوں کا۔ اللہ پاک کے پاس کیا علاج ہے ان کا، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الکافرین، کافر قوم کے دلوں پر۔ پھر جس قوم نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی مہر نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ پوری طرح انہیں موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کھلی آزادی دیتا ہے، کھلی چھوٹ دیتا ہے، کرو جو تم نے کرنا ہے۔ تو پوری طرح کھلی آزادی مل جانے کے بعد اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے، پیغمبر بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، واضح نشانیاں بھیجی گئیں، واضح ہدایت بھیجی گئی، پچھلی قوموں کی داستانیں تک سنا دی گئیں، ہسٹری بتا دی گئی کہ پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، دیکھ لو اپنا انجام، غور کر لو اپنے انجام پر۔ لیکن وہ اپنی ضد کے اوپر ڈٹے رہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر ان لوگوں کا کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ اور اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، یہ مہر کب لگاتا ہے، جب یہ بات پوری طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیے گا وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اللہ پاک فرماتا ہے وما اور نہ وجدنا ہم نے پایا لأکثرہم ان کی اکثریت کو من عہد وعدہ کا پابند، و ان اور اگر وجدنا ہم نے پایا اکثرہم ان میں سے اکثر کو لفاسقین، حکم عدولی کرنے والا، حکم نہ ماننے والا۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند۔ اب یہ وعدے کا پابند سے مراد کیا ہے؟ وعدے کا پابند سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جب برا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تکلیف دہ وقت آتا ہے، بیماری کا وقت آتا ہے، اسرت اور ذلت اور انتہائی برا وقت آتا ہے، تو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ مشکل ٹل گئی، اس مصیبت سے ہم بچ گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ مگر جو ہی وہ مشکل وقت ٹلتا ہے، وہ بیماری
دور ہوتی ہے، وہ مصیبت رفع ہوتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند نہ پایا، اور کیا پایا ہم نے؟ ان میں سے اکثر کو حکم نہ ماننے والا، وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانے والا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت 102 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔